Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Samein و Hazreen و Nazreen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, Islamabad. सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को रमज़ान मुबारक। रमज़ानुल मुबारक फिर एक मर्तबा हमारी ज़िंदगियों में आ गया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको उन अग़राज़ व मक़ासिद पर पूरी तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो कि रमज़ान या माह सियाम का असल मकसद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फिर कुरान क्या कहता? शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। फिर कुरान क्या कहता है? उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम अर्रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान पाक में, अहादीस मुक़द्दसा में और दीगर मज़हबी कुतुब में रमज़ान और उसके अग़राज़ व मक़ासिद के बारे में तफ़सीलन जो है अहकामात मौजूद हैं। आज हम अपनी दानिस्त में ये जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका उन्वान होगा रमज़ानुल मुबारक एंड आई। मेरे ज़हन में, मेरे ख्याल के मुताबिक रमज़ान क्या है, मेरे और आपके तजर्बात और मुशाहिदात क्या कहते हैं, रमज़ान से क्या मुराद है? क्या 30 दिन भूखे प्यासे रहने का नाम रमज़ान है? क्या गरीब गुरबा, यतामा और मसाकीन की मदद और खिदमत का नाम रमज़ान है? क्या कमाई करनी और काम से छुटकारा हासिल करने का एक ज़रिया रमज़ान है? कुरान पाक में जिन बातों पे ज़्यादा जोर दिया गया है उसमें एक चीज़ है तदब्बर। अफला यतदब्बरूनल कुरान, तदब्बर और गौर व फिक्र। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं नमाज और ज़कात के साथ साथ कि बेहतर वो हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं। बचपन से ही मैं जब भी रमज़ान आया मैंने ज़रूर सोचा कि हमारे माशरे में हर बंदे का रमज़ान मनाने का अपना एक तरीका होता है। वो गलत है या सही, हर बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है जब रमज़ान आता है उससे पहले शोर होना शुरू हो जाता है। जो ड्यूटी वाले लोग हैं ड्यूटी का वक्त कम करें, कम से कम करें। स्कूल्स और कॉलेजेस के जो तलबा हैं उनके असातिज़ा, तलबा का कोई कसूर नहीं, अब हुक्म तो असातिज़ा का चलता है। बच्चों के औकाते तदरीस कम कर दिए जाएं, कम से कम कर दिए जाएं ताकि पढ़ाना ना पड़े। हमने रोज़े रखे हुए हैं, हमें तो ये बताया गया था मैंने खुद पढ़ा था कि रोज़ा खुदा की तरफ से एक हुक्म है और उसकी जज़ा भी अल्लाह ने देनी। रोज़ा एक वाहिद अमल है जिसकी सज़ा, जिसकी जज़ा क्या है वो और मुसलमान और खुदा के दरमियान है। वो खुदा को ही पता है कि रोज़े की जज़ा क्या है।
اور کتنی ہے. ایک طرف ہر جو کام کرنے والا، ملازمت کرنے والا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے روزہ رکھنے دیں اور کام نہ لیں. جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے غور و فکر. جو دکاندار، ریڑھی لگانے والے، چھابیاں لگانے والے صبح سے 8-9 بجے سے رات کے 8-9 بجے تک کام کرتے ہیں، رمضان میں وہ صبح سے لے کر جوں رمضان آگے بڑھتا ہے عید تک پوری رات کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ سرمایہ بھی حاصل ہوگا. جتنا کام زیادہ کریں گے. کچھ لوگوں کے بقول وہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے. یہ ہو نہیں سکتا. کچھ ایسے ہوں جو نہ رکھتے ہوں، لیکن اکثریت سبزی بیچنے والے، پھل بیچنے والے، جویلری کا کام کرنے والے یا کرنے والیاں بھی ہوتی ہیں جویلری کا، وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہوتا ہے کہ روزہ تو ایک خدائی کام ہے. ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ شکل بھی ایسی نہ بناؤ کہ ظاہر ہو میں تو بڑا مظلوم ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی لڑے جھگڑے تو اس کو گالی کا جواب گالی سے نہ دو، صرف یہ کہو کہ بھائی میں تو روزے میں ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا سب کو. یہ ایک چیز ہے کہ روزہ کیا ہے. اب کافی عرصہ پہلے رمضان کے آخری 3 دنوں میں شبینہ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، پورے مسلم ورلڈ میں سجائی جاتی ہیں. تو ایک محفل شبینہ جو تھی وہ وہاں ریڈیو پہ نشر ہو رہی تھی. تو جب قرآن پاک ختم ہو گیا، جو بزرگ محفل کے بعد دعا انہوں نے کرانی شروع کی. انہوں نے دعا فیصل مسجد سے یہ لائیو آ رہی تھی. بات کرتے کرتے انہوں نے ایک بات کی. وہ دن اور آج کا دن، مجھے آج تک وہ بات اور وہ منظر نہیں بھولا. انہوں نے فرمایا رمضان 1500 سال سے آ رہا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے. قیامت تک رمضان آتا رہے گا اور چلا جایا کرے گا. لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جو جب آئندہ رمضان آئے گا اس میں دنیا میں ہوں گے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں گا یا آپ ہوں گے یا کوئی ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ہر روزہ جو ہے اس کو آخری روزہ سمجھ کے، یہ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ شاید کیا پتا ہوتا 5 منٹ کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو. عین ممکن ہے اگلے سال میں آپ ہم سب لوگ ہوں. یہ تو خدا کا کام ہے نا. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر نیکی کا کام لمحہ اس کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے، آخری کام سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، اور جتنے خشوع و خضوع سے، خلوص سے وہ نیک کام کر سکیں سو کر لیں. ایک بات تو یہ ہو. ایک دفعہ یہ میرے ذاتی تجربات اور مشاہدات میں سے ہے، وہ تو باتیں جو آپ کو بتائیں. ایک دفعہ میں نے ایک لیکچر سنا، اس میں ایک بات بتائی گئی کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں سے مسلسل روزے کی حالت میں ہیں. صحابہ نے سوچا کہ ہم بھی یہی کریں. انہوں نے بھی کافی بڑی تعداد میں روزہ رکھ لیا. وہ گرمی ان دنوں یہ پنکھے وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھا. نماز ظہر کا وقت ہوا، کئی صحابہ بے ہوش ہو گئے، کئیوں کی حالت غیر ہو گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ دوسرے صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کے گھر سے یہ اطلاع ہمیں ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں سے مسلسل روزے کی حالت میں ہیں۔ آپ نے یہ بات سن کے دو عجیب و غریب باتیں فرمائیں۔ پہلی تو یہ آپ نے فرمایا کیا میں نے ان کو یہ کرنے کے لیے کہا تھا؟ کیا میں نے ان کو یہ کرنے کے لیے کہا تھا؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جب میں نے سنی تو میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہے۔ میرا بچپن جو گزرا، ہمارے گھر میں ایک خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ عام حالات میں 3 ٹائم کھانا کھانا، صبح دوپہر شام، گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو جائے، اور کھانا بھی وقت پہ، مغرب سے پہلے رات کا کھانا ہو۔ لیکن اب میں نے جب 1981 میں گھر چھوڑا، سروس کے معاملات، ملازمت کے معاملات شروع ہوئے، تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر یہ کھانا پینا یہ تو سب کچھ بالکل تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ان کو چھوڑنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا۔ ہم تو اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے تھے، ہمارا کھانا لیٹ ہو جانا، تو ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ بحث سے شروع کر دینا کہ جی کھانا لیٹ ہو گیا، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں۔ میں نے اس وقت یہ بات سوچی اور دعا کی کہ یا اللہ، ہم کس پائے کے مسلمان ہیں یہ تو تمہیں ہی پتہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ضرور ہیں۔ کس لیول کے، وہ لیول کا اللہ کو پتہ ہے۔ اور میں عرصہ تک دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، اب تو مہربانی فرما کہ اب میں نے سروس کرنی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، تو اس کے یہ بھوک والا مسئلہ میرے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ کہاں 81 82 اور کہاں آج یہ وقت آ گیا 2023۔ اس کے بعد خدا کی ذات نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے تیار کیا تھا کہ اب آگے چل کے مسائل کھڑے ہونے، حالات بدلنے، اور اس کے لیے مجھے تیار کر رہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، شوگر بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، حالات و واقعات پتہ نہیں کیا کیا ہوئے، لیکن اس وقت سے آج تک اگر 4 دن میں کھانا نہ کھاؤں، پانی نہ پیوں، کھانا نہ کھاؤں، مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی بالکل محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک ہو گیا کہ جب میری شوگر کا مجھے پتا چلا کہ مجھے شوگر ہو گئی 575، شروع میں جب چیک ہوئی اتنی شدید شوگر تھی، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ لیکن بہت سے شوگر کے پیشنٹس کو میں جانتا ہوں، باقی تو جو ہوتا سو ہوتا، لیکن وہ بھوک پہ کنٹرول نہیں ان کو حاصل ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں یہ آپ کو بالکل خدا کو ضامن بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایک دفعہ ہم یقین کامل کر کے تو دیکھیں، ایمان کو مضبوط کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں تو کیا ہوتا۔ تو شکر ہے خدا کا، جیسے بھی حالات ہوئے، سروس کی، سب کچھ کیا، یہ تو لمبی باتیں ہیں نا، یہ تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہی جا رہے ہیں نا کہ کیا ہوا۔ تو ایک بات تو یہی ہے کہ ہمیں رمضان یا روزہ اس کے اصل اغراض و مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بس تنخواہ ہمیں مل جائے، سب کچھ ہمیں مل جائے، اور اگر ہم نے کچھ کاروبار کرنا تو جتنا بھی ٹائم لگا لو، روزہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو نہ سے۔ آخر میں ایک دلچسپ بات، تاکہ تھوڑی سی یہ خشک
باتیں ہم کر رہے تھے نا، ہماری ایک جاننے والی خاتون ہے، لیٹ بلائنڈ ہے، بعد میں انشاءاللہ کبھی ان کا انٹرویو کلیئرلی بتائیں گے، دکھائیں گے آپ کو رمضان کے بعد۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون 2 رمضان والی۔ 2 رمضان کا کیا مطلب ہوا؟ عجیب و غریب سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو رمضان وہ ہے جو ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آئے گا، اور دوسرا رمضان وہ ہے جو ان کے میاں کا نام ہے رمضان۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا رمضان تو آتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک رمضان جو ہے وہ ان محترمہ کے پاس رہتا، اللہ ان کی بھی عمر دراز کرے۔ اور بہت زبردست ایک کہانی آپ کے سامنے آئے گی، حقیقی کہانی، سچی۔ تو انشاءاللہ آخر میں یہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان جو ہے دیکھنے نصیب فرمائے، عمل کرنا نصیب فرمائے، تاکہ ہم جاتے ہوئے یہ ضرور سوچ کے جائیں کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا بتوفیق الہی تو ہم نے اس کو پورا کیا، کیونکہ جو آیا اس نے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی تو پھر بہت ساری باتیں ہیں، اور جس دن پہلا آج یکم رمضان ہے، ایک تو آپ کو رمضان کی مبارک، مجھے بھی، آپ کو، سب کو، اور دوسری مبارک آج ہمارا یوم پاکستان، قرارداد پاکستان، وہ دن ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنے تمام پاکستانیوں کو بشمول ہندو، عیسائی، جو بھی اقلیتیں ہیں، سب مسلمان تو ہم ہیں، تو جو اقلیت ہیں سب کو آج یوم پاکستان کی طرف سے مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔